बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हम लोग पढ़ रहे थे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ नज़्म आज़ाद का मुकदमा, उससे लिया गया इक़्तिबास। सफ़ा नंबर 28 से हमने रीडिंग कर ली थी। आज हम सफ़ा नंबर 29 से रीडिंग करेंगे। आलम जिस्मानी में इंसान के लिए ग़िज़ा मादाए हयात है। आलम दुनिया को कहते हैं, कायनात को। इंसान के लिए ग़िज़ा, इस दुनिया में इंसान के लिए ग़िज़ा क्या है? मादाए हयात, यानी ज़िंदगी का मादा, वो चीज़, वो शय जिससे ज़िंदगी वजूद में आती है या ज़िंदगी बनती है। इस तरह वो लिखते हैं, आलम माना में रूह के लिए ग़िज़ा दरकार है। ये बात पहले भी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद बता चुके हैं कि शायरी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। जिस तरह जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इसी तरह रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। आलम माना यानी जो मफ़हूम है, मफ़हूम की दुनिया है, जो माना की दुनिया है, जो मज़ामीन की दुनिया है, उसमें रूह के लिए जो ग़िज़ा दरकार है, वो कहते हैं चूँकि अशार मज़ामीन लतीफ़ पाकीज़ा मज़मून, नफ़ीस मज़मून, उनसे रूह क़ुव्वत कमाल यानी तरक्की की क़ुव्वत और ताकत बुलंद परवाज़ी, और बुलंद परवाज़ी होता है ऊंचा उड़ना, ऊंचा उड़ने की सकत या ताकत पाती है। कौन से मज़ामीन से? जो पाकीज़ा मज़ामीन होते हैं, उनसे जो अशार हैं वो तरक्की की ताकत और बुलंदी की क़ुव्वत पाते हैं। यही इसकी ग़िज़ा है। रूह की लताफ़त व नफ़ासत तो ख़ुद ज़ाहिर है कि वो ख़ास रूहुल कुद्स से मुराद है मुक़द्दस रूह, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के आफ़ताब कुदरत का परतू है। आफ़ताब कुदरत का सूरज। मुराद क्या है कि नूरानी ताकतें, क्योंकि सूरज की भी रोशनी है, वो ताकत जो नूर रखती है, नूर पर मुश्तमिल। परतू अक्स, इसी से शेर के जौहर लताफ़त को ख्याल करना चाहिए। जौहर लताफ़त होता है उम्दगी, लताफ़त उम्दगी हुआ, जौहर लताफ़त उम्दगी की खूबी यानी उम्दा खूबी। उसको ख्याल करना चाहिए कि नफ़ासत में किस मर्तबा आली पर होगा, कि वो किस बुलंद मर्तबा आली यानी ऊंचा दर्जा उस पर फ़ाइज़ होगा, नफ़ासत के किस दर्जा पर फ़ाइज़ होगा। शायर को एक निस्बत ख़ास आलम बाला से है। आलम बाला मलाइका की दुनिया, फ़रिश्तों की दुनिया। निस्बत ताल्लुक़ कि बेवसातत, बग़ैर किसी वसीले की, और बेअसबाब ज़ाहरी, और ज़ाहरी असबाब के बग़ैर यानी ज़ाहरी साजो सामान के बग़ैर इधर से अपना सिलसिला जारी करता है। फ़िल हकीकत शेर एक परतू रूहुल कुद्स का और फैज़ान रहमत इलाही है, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, वो कहते हैं कि अक्स और अल्लाह की रहमत का फैज़ है कि अहले दिल की तबीयत पर नज़ूल करता है या नाज़ल होता है। यही सबब है, यही वजह है कि ज़ाहिरन अपने कुल्बाए अहज़ान में पड़ा रहता है। कुल्बाए अहज़ान गमों का घर, गमकदा, मगर तमाम आलम में इस तरह हुकूमत करता है जैसे कोई साहिब खाना। साहिब खाना घर का मालिक अपने घर में फिरता है, पानी में मछली और आग में समुंदर हो जाता है। यहाँ पे समंदर और समुंदर का मामला थोड़ा निज़ाई है, क्योंकि समंदर जो है कुछ लुगात की रूह से लफ्ज़ जो हम पानी वाले समंदर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वैसे तो गलतुल आम है, वो समुंदर होता है। जो पानी वाला, पानी का जो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है वो समुंदर होता है। लेकिन समंदर जो होता है ये एक कीड़ा है, आग का कीड़ा, जो आम तौर पे आतिश कदों में पाया जाता है, और कहते हैं कि एक चूहे के बराबर इसका कद होता है। जब इसको आग से बाहर निकाला जाता है तो ये ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इस तरह समंदर कहेंगे आग के कीड़े को, और समुंदर वो है जिसको हम
غلط العام اور عرف عام میں جس کو سمندر بھی کہتے ہیں۔ ہوا میں طائر پرندہ بلکہ آسمان پر فرشتہ کی طرح نکل جاتا ہے، جہاں کے مضامین چاہتا ہے بے تکلف لیتا ہے، اور باتصرف مالکانہ سے مراد ہے مالکوں کے سے قبضے کی طرح، جس طرح مالکوں کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ اس پر قابض ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بالکل اس طرح اپنے کام میں لاتا ہے۔ یہ ہم نے ایک پیراگراف کی ریڈنگ کی ہے جس میں مولانا محمد حسین آزاد بتاتے ہیں کہ عالم جسمانی میں انسان غذا سے زندگی حاصل کرتا ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عالم معانی میں جو روح ہے وہ عمدہ مضامین والے اشعار سے طاقت حاصل کرتی ہے، بلندی حاصل کرتی ہے، قوت کمال حاصل کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شاعر کو بغیر کسی وسیلے کے ملائکہ کی دنیا سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، عالم بالا سے یعنی اوپر والی دنیا سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے بغیر کسی وسیلے کے۔ یہاں پہ تو ہمارا اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے تو یا برقی کی وساطت سے ہوتا ہے یا پھر ویسے کسی کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاعر کو اوپر والی دنیا کون سی دنیا ہے جس میں روح القدس بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فیضان اور روح القدس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کس کا؟ شاعر کا، اور بغیر کسی وسیلے کے ہے، اور اس کے دل پر وہ خیالات، وہ مضامین نازل ہوتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی میں اپنی ایک کلاس میں بتا چکی ہوں کہ شاعری عام طور پر 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آمد کی شاعری وہی شاعری ہے جس کا نزول شاعر کے دل پر ہوتا ہے، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ الہام بھی وہی کی ایک قسم ہے، اسی طرح یعنی اس کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے شاعر کے اوپر، اور خیالات اور مضامین جو ہے وہ لفظوں کی صورت میں اس سے تحریر ہوتے جاتے ہیں، رقم ہوتے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مولانا محمد حسین آزاد بھی یہاں یہی بات کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، عالم بالا سے، اللہ کی رحمت سے، کہ اس کے اوپر ان خیالات کا نزول ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ بظاہر وہ اپنے غم کدے میں جو ہے وہ پڑا رہتا ہے، مگر ایک دنیا پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ کس کی حکومت ہوتی ہے؟ شاعر کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر اعلیٰ مضامین کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں آج سے 2 صدیاں قبل جو شاعر لکھ کے گئے ہیں، آج ہم اپنے سلیبس میں ان کی تشریحیں کرتے ہیں، ان کی وضاحتیں بیان کرتے ہیں، اور آج بھی ان کی شاعری کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو مولانا محمد حسین آزاد مزید جو مثال دیتے ہیں اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور آگ میں رہنے والا کیڑا جو ہے وہ آگ کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس طرح پرندے ہواؤں کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور آسمان پر فرشتے جس طرح پرواز کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ایگزامپل اسی لیے دیتے ہیں کہ جس طرح یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اسی طرح جو اچھے مضامین ہوتے ہیں یا جو بھی مضامین ہوتے ہیں وہ ایک شاعر کے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی مالک کی کوئی چیز اس کے قبضہ میں ہو، اس کے تصرف میں ہو، اس کے استعمال میں ہو، اور اس کو وہ جب چاہے جہاں چاہے اس چیز کو یوٹیلائز کر سکے، اس کا استعمال کر سکے۔ اسی طرح ایک شاعر کے پاس اچھے موضوعات، عمدہ موضوعات، نفیس موضوعات جو ہیں وہ اس کی سلطنت کی طرح ہیں کہ وہ ان کو جب چاہے جس طرح چاہے استعمال میں لا سکتا ہے۔ زہ سعادت اس کی جسے ایسے ملک معنی کی سلطنت نصیب، ملک ہوتا ہے ملکیت ہونا، یعنی معنی و مفاہیم کی سلطنت کی ملکیت جسے حاصل ہو، زہ سعادت اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ جسے ایسے معنی و مفاہیم کی بادشاہت نصیب ہو۔ شعر گلزار فصاحت کا پھول ہے، وہ مزید لکھتے ہیں کہ شعر فصاحت خوش کلامی کو کہا جاتا ہے، خوش کلامی کے باغ کا پھول ہے، گلہائے الفاظ کی خوشبو ہے، لفظوں کے پھولوں کی خوشبو ہے، روشنی عبارت کا پرتو ہے، عکس ہے،
علم کا عطر ہے، عطر خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ کوائے روحانی، روحانی طاقتوں کا جوہر، جوہر نچوڑ ہے۔ تاثیر معنوی کا ست ہے، اور معنی کے اثر پذیری کا نچوڑ، ست اور نچوڑ ایک ہی ہوتا ہے کسی چیز کا ارک۔ روح کے لیے آب حیات ہے، آب حیات زندگی بخش پانی۔ حضرت خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہے۔ گرد غم کو دل سے دھوتا ہے، غم کے گرد و غبار کو دل سے ختم کر دیتا ہے۔ کیا؟ شعر جب تخلیق ہوتا ہے، شاعر اپنی کیفیت بتا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ایک شعر کی کیا اہمیت ہے کہ جب وہ تخلیق ہوتا ہے تو اس کے بعد دل سے تمام غموں کے گرد و غبار چھٹ جاتے ہیں، طبیعت کو بہلاتا ہے، خیال کو عروج دیتا ہے، بلندی دیتا ہے خیال کو، دل کو استغنا اور بے نیازی، استغنا کا معنی بھی بے نیازی ہی ہوتا ہے، مترادفات سے تحریر میں حسن پیدا کیا جاتا ہے، دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور ذہن کو قوت پرواز دیتا ہے، یعنی اڑنے کی طاقت دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، گرد افکار سے دامن دل کو بلند رکھتا ہے۔ افکار فکر کی جمع، یعنی فکروں کی جو گرد ہے، مٹی ہے، اس سے دل کے دامن کو بلند رکھتا ہے۔ تنہائی میں دل لگی پیدا کرتا ہے، وحدت میں کثرت، یعنی کثرت ہوتا ہے زیادہ لوگ، ہجوم، تنہائی میں ہجوم اور ہجوم میں تنہائی کا احساس دلاتا ہے۔ سفر در وطن، وطن میں سفر کرنے کا لطف دیتا ہے، اور سیر در چمن اور باغ کے اندر سیر کرنے کے لطف سے فیض یاب کرتا ہے۔ اگرچہ شاعر ہمیشہ فکر و تردد میں، یعنی سوچ و بچار میں غرق رہتا ہے، لیکن ایک شعر کہہ کر جیسی اس کے دل کو فرد سکون حاصل ہوتی ہے یا خوشی حاصل ہوتی ہے۔ فرحت کا معنی خوشی اور سکون۔ بادشاہ کو تسخیر ہفت کشور سے نہیں ہوتی، یعنی ایک شاعر جب شعر تخلیق کرتا ہے تو اس کو اتنی خوشی، اتنا سکون ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اتنی خوشی، اتنی مسرت ایک بادشاہ کو 7 ممالک کو فتح کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ دل میں سوز و گداز اور طبیعت میں ایسی قبولیت اثر کی پیدا ہوتی ہے کہ بات بات میں ایک لطف اور کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ لطف طاقت تحریر و تقریر دونوں سے باہر ہے، یعنی اس کو نہ لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے اس لطف کو، اس کیفیت کو، اور نہ ہی اس کو تقریر اور تحریر یعنی دونوں صورتوں میں نہ رقم کیا جا سکتا ہے اس کیفیت کو، اور نہ ہی لفظوں میں تقریر کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اثر سے جو رنج دل پر طاری ہوتا ہے، صاحب درد ہی اسے خوب جانتا ہے کہ 1000 خوشیوں سے زیادہ لطف حاصل ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ فضیلت اختیاری نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک شعر کے بعد جو دل کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، جو سوز و گداز سے طبیعت میں اثر کی قبولیت پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو رقم نہیں کیا جا سکتا، اس کو تحریر نہیں کیا جا سکتا، اس کو لفظوں کی صورت میں تقریر کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک چیز کا افسوس ہے، اور وہ یہ کہ یہ ایسی کیفیت جو ہے یہ اختیاری نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ جب چاہے انسان اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری کر لے، بلکہ یہ بے اختیاری ہے، یعنی موزونی طبع کا معنی ہوتا ہے طبیعت کا شعر گوئی کے لیے مناسب ہونا، موزوں ہونا، جوہر خداداد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خوبی ہے، اور اس نعمت کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس پیراگراف کی جس کی ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے، اس میں مولانا محمد حسین آزاد بتاتے ہیں کہ ایک شعر کیا ہے۔ شعر وہ کہتے ہیں لفظوں کی خوشبو ہے، روشنی ہے، عبارت کا عکس ہے، علم کا عطر ہے، اور روحانی طاقتوں کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں شعر روح کے لیے آب حیات ہے، طبیعت کو بہلاتا ہے، دل میں بے نیازی اور ذہن کو قوت پرواز دیتا ہے، تنہائی میں ہجوم اور ہجوم میں تنہائی کے کرشمے دکھاتا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر کو ایک شعر کہہ کر جتنی خوشی حاصل ہوتی ہے شاید کسی بادشاہ کو 7 ممالک کو فتح کرنے سے بھی حاصل نہ ہوتی ہو۔ شعر دل میں قبولیت اور سوز و گداز کے اثر کو پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دل کے اوپر یہ ایک عجیب طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے جو ہزار خوشیوں سے بھی کہیں زیادہ لطف دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن یہ جو کیفیت اور فضیلت ہے یہ اختیاری نہیں بے اختیاری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک وصف ہے، خوبی ہے۔ آمد کی شاعری وہی شاعری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، جس میں شاعر کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور خیالات کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کو لکھتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک شاعری کی ایک قسم جو ہوتی ہے وہ آورد کی بھی ہوتی ہے، جس میں کوئی انسان یا کوئی شاعر بہت زیادہ یعنی وسیع مطالعہ کے بعد پریکٹس سے یا شاعری کے علم کو حاصل کر کے علم عروض کو سیکھ کے اشعار تخلیق کرتا ہے، تو اس کے اشعار میں وہ چیز نہیں ہوتی جو آمد کی شاعری میں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں وہ قوافی اور ردیف کو تو مد نظر رکھے گا، بحور کا علم اس کے پاس ہوگا، اوزان کا علم ہوگا، لیکن موضوع کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ موضوع اتنا عمدہ ہو۔ جیسے آج کے دور میں اقبال کی شاعری ہے تو ان کا ایک ایک شعر اپنے اندر معنی و مفاہیم کا ایک دریا لیے ہوئے ہے، اور اگر فنی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے، علم عروض کے حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی باضابطہ طور پر اس کا علم حاصل نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کی شاعری خداداد تھی۔ آج کے دور میں جب تنقید کی اینک لگا کے لوگ دیکھتے ہیں، ناقدین خاص طور پر، تو وہ کہتے ہیں اقبال کے بہت سارے اشعار فنی نقطہ نگاہ سے شعر کے جو اصول و ضوابط ہیں ان پر پورے نہیں اترتے، لیکن موضوعاتی اعتبار سے ان کا ہر شعر اپنے اندر ایک دلکشی، رنگینی اور رعنائی لیے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر طاہر توسوی کہا کرتے تھے کہ دنیا میں تخلیقی عمل دو ہی ہیں، ایک نسل انسانی یا تخلیق نسل اور ایک تخلیق ادب۔ ادب تخلیق کرنا معمولی بات نہیں، یہ غیر معمولی صلاحیت ہے اور خداداد صلاحیت ہے۔ ہر ڈاکٹر پی ایچ ڈی جس نے لٹریچر میں کیا ہوا ہے یا ایم اے کیا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ایک شاعر بھی ہو یا وہ اچھے اشعار تخلیق کرتا ہو۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جو اس کے خاص بندوں پر ہوتا ہے۔